हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और बेहतरीन हो जाए, और जब मौत आए तो वो भी बेहतरीन शानदार हो जाए। अब ये दो ख्वाहिशात ऐसी हैं जो ईमान वाले की ख़ास तौर पर होती हैं। जिसने कलमा पढ़ा है, जो इस्लाम को कबूल करता है, तो उसका मौत के बाद ज़िंदगी पर एक यकीन है। अब ये दुनिया बेहतरीन हो जाए और आखिरत बेहतरीन हो जाए, तो इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा दूंगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर दुरूद शरीफ है, और वो मुख्तसर दुरूद शरीफ है, और उससे दुनिया भी बेहतरीन होती है, आखिरत भी बेहतरीन होती है। अब दुनिया की ज़िंदगी जो है, इसको बेहतरीन करने के लिए हर बंदा कोशिश करता है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। अब वो उसके लिए तग्गो करता है, मुख्तलिफ फार्मूले तरीके आजमाता है, और उसके लिए बाज़ औक़ात जो है वो हराम की तलाश में निकल जाता है, नाजायज़ काम भी करता है कि बस बेहतर हो जाए मेरा फ्यूचर और मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो जाए। अब इसके लिए बंदा ये नहीं देखता कि ये काम जायज़ है या नहीं, ये अल्लाह रसूल की मंशा के मुताबिक है या नहीं। लेकिन ये अमल ऐसा है कि जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा, बेहतरीन कर देगा। और फिर जो अगली सोच है जो ईमान वाले की होती है, काफिर की नहीं है। काफिर बस दुनिया तक सोचता है। अगर वो आखिरत का सोचने में लग जाए तो वो रिसर्च करे, वो देखे कि इंजील वाला है तो इंजील और कुरान, ज़बूर और तौरात सब का रिसर्च करे कि कौन आखिरत की ज़िंदगी बेहतर बनाने वाली किताब है। अगर वो तौरात के मानने वाला है तो वो भी रिसर्च करे। अगर मौत के बाद उसे यकीन हो तो उसे रिसर्च करनी पड़ेगी कि मौत के बाद की ज़िंदगी बेहतर बनाने वाली किताब कौन सी है। और जो रिसर्च करता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है। मुसलमानों की तादाद अब बढ़ते 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 ईसाइयों से ज़्यादा हो गई है। एक वक्त था कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद ईसाई मज़हब की थी, लेकिन आज दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, और वो 2.5 अरब से ज़्यादा है। अब आप ये देखिए कि रिसर्च करने वाला खुद ब खुद इस्लाम की तरफ आ जाता है। फिर इस्लाम के अंदर बहुत से फ़िरके हैं, इस्लाम के अंदर बहुत से गुरोह हैं, और ऐसे ऐसे गुरोह हैं, ऐसे ऐसे फ़िरके हैं कि उन फ़िरकों की अगर तालीमात को देखा जाए तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान अपने सर पे हाथ मारता है कि ये क्या अकीदा रखते हैं, क्या बातिल इनका नज़रिया है, क्या इनका कुफर के करीब जा चुका है और हो ही चुका है कुफर में दाखिल इनका अकीदा नज़रिया। लेकिन वो अपने बात पे डटे हुए हैं और बिल्कुल कारबंद हैं। उसकी वजह क्या है कि वो रिसर्च नहीं करते। उनको मौत के बाद खौफ नहीं है उठने का, मौत के बाद की जिंदगी का इदराक नहीं है। अगर उनको इदराक होता, फहम फरासत होती, शऊर होता, तो वो फौरन रिसर्च करते कि कौन सा मजहब इस्लाम के अंदर जो ग्रोह हैं उनमें सबसे ज्यादा आखिरत की जिंदगी को बनाने वाला है, आखिरत की याद पैदा करने वाला है। तो आपको पता चलता उन तबकात को कि उसमें अहले सुन्नत वल जमात ऐसा ग्रोह है जो 4 उसमें मज़ाहिब हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। ये चारों इस वक्त सबसे ज्यादा मौत के बाद की जिंदगी की फिक्र करने वाले और उसको बयान करने वाले हैं। और इसलिए जो है इनके यहाँ महफिल होती हैं, सेमिनार होते हैं, और तसव्वुफ का सिलसिला भी होता है, और हदीस का सिलसिला भी होता है, तफसीर का सिलसिला भी होता है। तो ये एक इंसान को जब जुस्तजू करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक रहनुमाई मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ जितने भी आपको लोग मिलेंगे, जितने भी गिरोह मिलेंगे, वो आपको मौत से पहले की बात करेंगे, किस्सा सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, वाकयात सुनाएंगे, लेकिन वो जो
پاسٹ میں ماضی میں گزر گئے بس آپ کو رلا دیں گے یا آپ کو ہنسا دیں گے، لیکن موت کے بعد کے بارے میں آپ کو فکر مندی نہیں پیدا کریں گے۔ آپ نوٹ کر لیں، بہت سے مذہب ایسے ہیں جو صرف رونے پر ہیں، ماضی کی باتیں سنا کے رلا دیں گے، آگے فیوچر کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ آپ کل کو مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کی آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ اب وہ ایک تبلیغی جماعت ہے، وہ جب کل کی باتیں بتاتی ہے موت کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو دیکھیں آپ کس طرح لوگ ایک دم چینج ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ جا کے آوارہ، سرکش، شرابی، ناچنے والے، ایک دم حلیہ ان کا شیخ الحدیثوں جیسا ہو جاتا ہے، ولیوں جیسا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کی بشری کمزوری ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی بتانی چاہیے، اور یہی تعلیمات ہمیں مکی زندگی میں ملتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں، آپ دیکھیے، جب آپ نے اعلان توحید کیا اور نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی بتائی۔ آپ نے کوئی نماز کا نہیں بتایا، نماز پہلے آئی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ آیا، حج آیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ توحید، رسالت اور یوم آخرت۔ اب مکی صورتیں جتنی ہیں، مکی صورتیں، مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، آپ ان میں دیکھ لیں، آپ کو احکامات نہیں ملیں گے، آپ کو یوم آخرت کا ذکر بار بار ملے گا۔ مرنے کے بعد یہ ہوگا، مر کے زندہ ہوگے، سوال کیا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اب بندہ ایک دم ہل جاتا ہے جب موت کے بعد کی باتیں سنتا ہے نا، تو بندے کی بدماشی ختم ہو جاتی ہے، سرکشی ختم ہو جاتی ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے۔ میں پیسے والا، میرے اتنے عقیدت مند، میرا اتنا بڑا جماعت، میرا اتنا بڑا سیاست میں نام، میں حکمران، میں جو ہے فلاں فلاں، اور جو جتنا بڑا اکڑ خان ہو، جب موت کے بعد کی بات کریں گے تو وہ ایک دم رونے پہ آ جائے گا۔ ہارون الرشید بادشاہ 3 بر اعظم کا بادشاہ تھا، اور عالم اتنا بڑا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اپنے دربار میں رات کو علماء کو بلاتا تھا، کہتا تھا تم نے موت کی باتیں کرنی ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ میرا غرور ٹوٹے، میرے اندر تکبر ٹوٹے۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران جینے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہوگا، وہ کر دیں گے، محل بن جائے گا، سڑکیں بن جائیں گی۔ بھائی موت کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے وزیر صاحب کو بتائیں، ہمارے وزیروں کو بتائیں، ہمارا کوئی بھی سیاستدان ہے، کوئی بھی ہمارا حکمران ہے، کوئی بھی ہمارا اختیارات والا ہے، اس کے سامنے آپ اگر حال اور ماضی کی باتیں کریں گے تو وہ اکڑا رہے گا اس طرح، لیکن آپ جیسے ہی موت کا ذکر شروع کریں تو وہ یوں ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ موت کے بعد کی زندگی صرف مسلمان محنت کرتا ہے، کافر نہیں کرے گا، وہ اکڑا ہی رہے گا اس طرح۔ تو یہ اللہ نے ہمیں جس طبقے سے جوڑا ہے، ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی اگر راہ راست پہ لانا ہے تو اس کے سامنے ذکر کریں یوم آخرت کا، موت کے بعد کا، خالی دنیا کا نہیں۔ آپ کی دنیا کی زندگی، وظیفہ کریں جی، آپ کی دنیا، وہ بس وظیفہ میں پڑا رہے گا، دنیا بنے گی نا، دنیا دنیا دنیا۔ موت کے بعد کیا ہوگا، یہ فکر ہی ختم ہوگی۔ وظیفے پڑھنے والوں کی بھی، منبر پہ بیٹھنے والوں کی بھی، اقتدار میں آنے والوں کی بھی، تھانوں والا، اگر تھانے میں بیٹھا ہوا بندہ، عدالت میں بیٹھا ہوا بندہ، پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ، اور یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بندے، یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے بندے، اگر ان کو موت کے بعد کی چیزوں کا بار بار شعور دلایا جائے یا وہ خود سنیں شعور کو، تو کیا وہ ایسے اکڑ خانیاں اور ایسے غلط کام کریں گے؟ وہ لوگوں کی بددعائیں لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اب یہ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بہترین ہو جائے اور موت بھی بہترین ہو جائے۔ یہ دو ایسی سوچیں ہیں جو اہل ایمان کو، اور اہل ایمان ہر مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہم اہل مسلمان ہیں، اہل ایمان ابھی سارے نہیں ہیں۔ اہل ایمان اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ سورہ حجرات، کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ آمنا آمنا آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ قرآن نازل ہو گیا، انہوں نے کہا آمنا یا رسول اللہ، تو جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ ان سے کہیں
تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے اسلام والا کلمہ پڑھا ہے اس زبان سے، ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو اس کا نقشہ باڈی پہ نظر آتا ہے، خالی حلیہ نہیں بنتا، اس کے بولنے کا سٹائل۔ اب آپ جب کورس کرتے ہیں، اب آپ جاتے ہیں کہ میں پی سی ہوٹل میں، مثال دے رہا ہوں، پی سی ہوٹل میں میں جاب کرنے جا رہا ہوں، آپ کا انٹرویو ہوتا ہے پی سی ہوٹل میں۔ ابھی آپ یوں عام ہے، جب پی سی ہوٹل کی انتظامیہ، یہ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ہوٹل بھی ہو، ہوٹل کا کوئی، آپ انتظامیہ آپ کو ٹریننگ دیتی ہے، ریسپشن پہ کھڑے ہونے کی یہ ٹریننگ ہے، تو آپ کی ٹریننگ کیسی ہو جاتی ہے؟ آپ ابھی ایسے ہی بول رہے ہیں، ہر ایک سے لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں آپ کو چند مہینے ٹریننگ ملتی ہے، چند ہفتے، تو آپ ریسپشن سے سر، دوسرا بندہ آپ سے گالیاں دے رہا ہے، آپ کا روم ایسا ہے ایسا ہے، آپ کا سر کوئی بات نہیں، سر برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ تنہا کے لیے۔ اور جب آپ آمنا والے ہو جائیں گے، ایمان والے، تو آپ لوگوں کی گالیاں برداشت کریں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہاں آپ تنہا کے لیے ٹریننگ آپ کی ہو گئی چند ہفتے میں، اور یہاں آپ کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے آج ہمارے مرد عورتوں کی، اس لیے آگے سے کوئی ایک بات کہتا ہے تو یہ 10 کہتے ہیں۔ تو یہ اصل ٹریننگ ہے، جو آمنا اور اسلمنا میں فرق ہے۔ تو اسلمنا بغیر ٹریننگ کے مسلمان، آمنا ٹریننگ والا مسلمان۔ اب ٹریننگ کہاں ہوگی؟ کسی خانقاہ میں، کسی اچھی آپ تبلیغ جماعت میں چلیں گے، کسی بزرگ اللہ والے سے بیعت ہو جائے، کسی اچھے اللہ والے سے تعلق جوڑ لیں، جمعے میں کم سے کم بیان تو پورا سنا کریں کسی کا جا کر، خالی خطبے کے ٹائم جا رہے ہیں تو بھئی اسلمنا میں ہی رہیں گے نا۔ آپ خود آمنا کے ٹریننگ میں آئیں آہستہ آہستہ۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ بات سن رہے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بات کا فرق آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ ٹریننگ ہے، اس کو کہتے ہیں آمنا۔ اور ابھی آپ کی ٹریننگ نہیں ہے، بس ابا نے کلمہ پڑھایا، دائی نے کلمہ پڑھایا، اماں نے کلمہ پڑھایا، دادا نے کلمہ پڑھایا، بس وہ قاری صاحب آئے تھے بچپن میں، قرآن پڑھا گئے، اس کے بعد کبھی پڑھا ہی نہیں، الفاظ بھی غلط ہیں، تو ابھی تک آپ اسلمنا میں چل رہے ہیں، ابھی آمنا میں نہیں آئے۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں، جو گالیاں دیتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، تو وہ آمنا میں نہیں ہے، ابھی تک اسلمنا میں، کلمہ پڑھا ہے بس، دل میں نہیں اترا کلمہ۔ یہ دل میں نہیں اترا تو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ موت بھی اچھی آئے، شاندار، کہ لوگ بھی رش کریں، یا کیا بندہ تھا، سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا، کیا بندہ تھا 27ویں رات کو فوت ہو گیا، کیا عورت تھی کہ جمعے کے دن اس کو موت آئی، رش کیا یا نہیں؟ اب ذکر کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے نہیں، تو اب یہ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، رزق آپ کو بے انتہا ملے، لوگ آپ سے راضی رہیں، آپ کی خوشحالی ہو، بچوں سے خوشحالی ملے، گھر میں خوشحالی ملے، اور آپ کے گھر میں جو آپس میں بھی نا اتفاقی نہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہو، تو یہ درود شریف سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد الاحیاء والاموات۔ اور اتنا مختصر درود شریف ہے، سارے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد الاحیاء والاموات۔ مشکل ہے کوئی؟ کتنا؟ اے اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اے اللہ تو سلام اور درود بھیج ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، عدد الاحیاء، جتنے دنیا میں زندے ہیں، والاموات، اور جتنے مر چکے ہیں ان کی تعداد کے برابر۔ اب کتنے ہیں زندے؟ انسان نہیں، جن بھی، خالی جن نہیں، جانور بھی، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، مچھلیاں، کائنات کی ہر مخلوق کے برابر تو ان پر درود بھیج۔ کائنات کی جتنی مخلوقات زندہ ہیں، مر گئی ہیں، یہ وہ فیوزات ہیں جو میں دلائل الخیرات مراکش میں ان کی قبر سے لے کر آیا ہوں، اور یہ وہ درود شریف میں اسی کتاب کا آپ کو دے رہا ہوں، اجازت والا، اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کے آخرت کا بھی شعور پیدا ہوگا، دنیا کا بھی ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور خوشحالیاں آئیں گی،
اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت بھی ملے گی۔ یہ نہیں کہ ٹھاٹھ والی زندگی گزار گیا اور مرا ایسا کہ لوگوں نے استغفر اللہ کی۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ دنیا بھی ٹھاٹھ سے، موت بھی ٹھاٹھ سے۔ تو یہ درود شریف وظیفہ بنا لیں اور اس کو کم سے کم روزانہ 100 بار پڑھیں۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے ابھی دنیا اور آخرت میری خراب ہو چکی ہے، تو وہ اس کو 300 بار 40 دن پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے۔ 300 بار 40 دن پڑھ کے دیکھیں، آپ کی 40 دن میں بہت سی زندگی میں مالی، جانی، دماغی کیفیات میں تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ مال بھی وسعت سے دے گا، عزت بھی وسعت سے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔